बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी और 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी खेल गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में एक बार फिर डेडलॉक। पाकिस्तान क्या करने वाला है? वज़ीर आला KPK ने बम को लात मार दी। उन्होंने फौज के खिलाफ बयान देकर नई मुसीबत खड़ी कर ली है। वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। आफरीदी कौम के एक तर्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, उसकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कोयटा में जलसा करने में नाकाम हो गई तो जलसा गया वड़। अब ट्रक की अगली बत्ती भी जला दी गई है। तहरीक लबैक अदालत पहुंच गई। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के केस में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले सबसे अहम खबर की ही बात करते हैं, क्योंकि इस खबर का बहुत से लोगों को इंतजार भी है कि 27वीं तरमीम पे क्या होने वाला है। जुमे को ये तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जानी थी। काबीना का इजलास बुलाया गया, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास चल रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के मशावरती अमल मुकम्मल ना होने की वजह से ये तीनों इजलास कैंसिल हो गए। अब आज काबीना का इजलास भी हो रहा है, सेनेट का इजलास भी हो रहा है। तो खबर ये कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम पर ले दे गई है। फैसला ये हुआ है कि जो तजावीज़ फौज के हवाले से है, आर्टिकल 243 के हवाले से है, वो सारी मंजूर, और जो तजावीज़ हमारे मंशूर में शामिल हैं वो भी मंजूर। लेकिन जो तजावीज़ किसी भी दीगर सियासी जमात की तरफ से आई है या हुकूमत की तरफ से आई हैं, वो सारी तजवीज़ जाए भाड़ में। तो पीपल्स पार्टी ने 3 पॉइंट्स पर एग्री किया है, बाकी तमाम तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया है, और ये कहकर कि वो तरमीम जिनके बारे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात की गई थी, अब उन तजावीज़ पर भी बात होनी चाहिए। तो एक तो आइन के आर्टिकल 243 की तजवीज़ को मान लिया गया कि उसमें तरमीम की पीपल्स पार्टी मुकम्मल सर से लेके पाँव तक हमायत करेगी, इनकार नहीं करेगी, चू नहीं करेगी, चा नहीं करेगी, क्योंकि ये तजावीज़ है फ़ौज के सरबराह से मुतल्लिक। थोड़ी देर में इसकी आपको तफसील बताएंगे, लेकिन आर्टिकल 243 ऐसा है कि कौन इसकी हमायत नहीं करेगा, कौन सी सियासी जमात है जो उसके खिलाफ जा सकती है, किस में इतना दिल गुर्दा है। PTI भी इसके लिए तैयार है, बस उनको थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, फौरी तौर पर तैयार हो जाएंगे। मगर इसके सिवा शायद किसी और तरमीम पर इत्तफाक ना हो सके। 27वीं तरमीम के हवाले से नारेबाजी होती रहेगी। अब मौलाना फजलुर रहमान पे बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस तरमीम पर तैयार है। उन्होंने एक नारा लगाया कि सूबों के हकूक़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो कोई भी सूबा अपने बजट और फंड पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, तो कोई भी सूबा NFC वार्ड पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, उन चीज़ों को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है जिन पर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी राज़ी है, क्योंकि आईनी अदालतों का क़याम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर में शामिल था, तो पीपल्स पार्टी उसको लेकर चल रही है। जिस चीज़ पर ये राज़ी हुए हैं, जो एक थोड़ी सी इख्तियारात का गिव अप है, वो सदर के इख्तियारात है, जजों के ट्रांसफ़र के इख्तियारात है, जिनके हवाले से पहले ये कानून मौजूद है कि किसी भी एक आला अदालत के जज का दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करने से कबल एक तो वहाँ के मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहबान की अप्रूवल और दूसरा सदर पाकिस्तान की अप्रूवल लाजमी है। इस कानून में तरमीम लाई जा रही है और इस मामले को ऐवान सदर से बाहर रखने की तजवीज़ है। अब ये मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी या जुडिशरी कमेटी जो जजों के मामलात को देखेगी, उसको सौंपने की तजवीज़ है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर एक पख लगा दी है। कहीं ना कहीं तो पीपल्स पार्टी कहेगी ना कि हमने कोई भी ऐसी तरमीम नहीं होने दी जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं या राय शामिल नहीं। तो उन्होंने इस तरमीम पे एग्री किया है, मगर उसमें तजवीज़ ये दी है कि ये जो पार्लिमानी कमेटी है, इसमें उन चीफ जस्टिस साहबान को शामिल किया जाए, एक वो जिनकी अदालत का जज जा रहा है, दूसरा वो जो जज लेंगे। तो जजों के ट्रांसफ़र के हवाले से मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहिबान की कंसेंट वो भी पार्लिमानी कमेटी में डालने की तजवीज़ है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है। तो ये मामला जो पहले ईवान सदर तक जाता था, अब ईवान सदर से बाहर ही जुडिशल कमेटी के ज़रिए हल हो सकता है। पीपल्स पार्टी इस पर राज़ी है। तो इसे कहते हैं कान इधर से नहीं पकड़ना, कान उधर से पकड़ना। तो ये गिव अप कर दी है पीपल्स पार्टी ने। इसके अलावा बाकी के तमाम मामलात के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो स्टैंड ले रही है। दोहरी शरीयत के मामले पर, सेहत तालीम के मामले पर, मुजस्ससी निज़ाम के मामले पर, बल्दियाती निज़ाम के मामले पर। बल्दियाती निज़ाम पर अभी झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि वो MQM चाहती है बल्दियाती
نظام کو وفاق کے ماتحت کر دیا جائے، بلدیاتی ادارے سیدھے وفاق اپنے انڈر لے لے، پیپلز پارٹی یہ ہونے نہیں دے گی۔ تو اب یہاں پر تھوڑا سا کانفلکٹ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم معاملات ہیں۔ ابھی جو NFC وارڈ ہے اس کے اوپر بڑے عرصے سے اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ سب کچھ صوبوں کو دے دیا ہے، بجٹ بھی دے دیا ہے، اور یہ شاید پیپل پارٹی کی ایک تاریخی کامیابی ہے 18ویں ترمیم، جس کے ذریعے وہ ایک بڑا بھاری بجٹ وفاق سے لیتے ہیں، سارے صوبے لیتے ہیں، تو صوبے خوشحال ہو گیا ہے، وفاق کمزور ہو گیا ہے۔ اب وفاق جنگیں بھی لڑ رہا ہے، وفاق جو ہے وہ ترقی کے کام بھی کر رہا ہے، کیونکہ سارا برڈن بہرحال وفاقی حکومت کے اوپر آتا ہے اور وفاق کو ہی جواب دہ سمجھا جاتا ہے۔ تو تعلیم اور صحت یہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے بھی پیپل پارٹی قطعی طور پر تیار نہیں ہوگی۔ وہ حکومت چھوڑنے پر تیار ہوں گے، لیکن اگر کوئی ڈنڈا شنڈا چلائے گا تو شاید اس پر وہ ایگری ہو جائے۔ تو کسی نے ابھی فی الحال ان پر دباؤ ڈالا نہیں، تو اس لیے وہ اپنی جو ڈیموکریٹک اوپینین ہے یا پارلیمانی پارٹی کی جو رائے ہے اس کو وہ مقدم قرار دے رہے ہیں۔ تو اس سے ایک جمہوری پارٹی ہونے کا تاثر تو کم از کم ملتا ہے، لیکن جہاں پر صرف یہ فیصلہ ہو کہ جو معاملات فوج سے ریلیٹڈ ہے وہ پروو کر لیجیے، باقی پہ پیپل پارٹی سٹینڈ لے گی، تو اس پر پھر سوال تو اٹھے گا نا۔ بلال بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم سے سول سپریمیسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ ہمارا کھیل نہیں ہے، یہ معاملہ فوج کا ہے تو وہ جانے، جہاں ہمارا معاملہ آئے گا سیاسی یا سیاست دانوں کا تو وہاں پر ہم کھیلیں گے۔ تو وہ کھیل رہے ہیں، وہ کہتے رہے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو اس معاملے میں جو ترامیم ہے اس پر تو پیپل پارٹی راضی ہے، لیکن جو باقی کی ترامیم ہے ان میں بارگیننگ ہو سکتی ہے۔ ایک دو تجاویز ایسی ہیں، دوہری شہریت کا معاملہ ہے، صحت تعلیم کا معاملہ ہے۔ اچھا، پیپل پارٹی پچھلے کچھ عرصے سے ہیلتھ پہ بہت پیسے خرچ کر رہی ہے، اور انہوں نے سندھ کے اندر جو ہاسپٹل بنائے ہیں وہ لینڈ مارک ہے، وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جو ہاسپٹل ہم نے سندھ کے اندر بنا دیے ہیں کوئی دکھائے پورے پاکستان کے اندر، تو ان کا چیلنج فی الحال کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ پنجاب میں بڑے اچھے اچھے لینڈ مارک قسم کے ہاسپٹل بنے ہیں، سڑکیں ہیں، بریجز ہیں، اور ڈیولپمنٹ بہت ہے، لیکن سندھ کے پاس ابھی ہاسپٹل اور جو ہیلتھ سینٹر ہے ان کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، جو بہرحال ان کا کریڈٹ ہے، تو وہ بہت پیسے خرچ کر چکے ہیں ہیلتھ کے اوپر، تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر گیو اپ نہیں کریں گے۔ اگر صحت کا محکمہ وفاق کے پاس چلا جائے گا تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا، کیونکہ صحت کا محکمہ وفاق کے پاس جانے کی صورت میں سندھ کے تمام ہاسپٹل کا کنٹرول بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا، اور اس پر پہلے جھگڑے چل رہے ہیں کہ کراچی کے اسپتالوں کا کنٹرول کس کے پاس ہونا چاہیے، سندھ کے اسپتالوں کا جو اندرون سندھ ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ساتھ ساتھ پیرلل ہے۔ پیپل پارٹی اس پر گیو اپ نہیں کرے گی، اور MQM بھی اس پہ تیار نہیں ہوگی کہ یہ ہیلتھ کا معاملہ وفاق اپنے کنٹرول میں لے لے۔ تو پیپل پارٹی ایسا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اب تعلیم کا معاملہ ہے، اور تعلیم کے معاملے میں ایک بڑا اہم پرپوزل ہے کہ پورے ملک میں نصاب ایک ہی ہونا چاہیے، تو اس پر بھی پیپل پارٹی راضی نہیں ہے، ورنہ جے بھٹو کا نعرہ تو نکل جائے گا کتابوں کے اندر سے، اور بھٹو جو کتابوں میں زندہ ہیں وہ تاریخی طور پر بھی شاید زندہ نہ رہیں، تو اس پر بھی پیپل پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اور میں کوئی بھٹو صاحب کی حد تک نہیں کر رہا، لیکن چیزیں اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہتی ہیں جب انہیں کتابوں میں یا اپنے باتوں میں آپ زندہ رکھیں، ورنہ کون کسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو وہ اس معاملے میں بھی کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب ایک اور بڑی اہم تجویز ہے، وہ سرکاری ملازمین کو دوہری شہریت کا معاملہ ہے۔ وفاق کہتا ہے کہ سرکاری ملازمین یا دوہری شہریت رکھیں یا سرکاری ملازمت رکھیں۔ موقف یہ ہے کہ پبلک آفس ہولڈر تو دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، یعنی سیاستدانوں پہ یہ پابندی ہے کہ وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے، تو سول سرونٹ کیوں رکھیں؟ تو اس ترمیم کے لیے حکومت نے آئین کے آرٹیکل 63(1)(c) کا حوالہ دیا ہے، جس کے مطابق دوہری شہریت رکھنے والا پارلیمنٹ کا رکن نہیں رہ سکتا۔ اس پر بھی ابھی پیپل پارٹی نے نہ کر دی ہے۔ پھر مجسسی نظام کے حوالے سے بھی یہ بھی ایک رائے عامہ ہے کہ مجسسی نظام ختم کرنے سے سسٹم میں بڑی خرابیاں ہوئی ہیں، خاص کر لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہوتا، مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی، اور ایٹ دی اسپاٹ کسی کو آپ پنش نہیں کر سکتے، یا سزا یا جزا کا جو نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تمام اختیارات مشرف صاحب نے اپنے دور حکومت میں پولیس آرڈر کے ذریعے پولیس کو دے دیے تھے۔ اب پولیس جو ہے وہ پورے پاکستان کی بادشاہ ہے، اور آپ حالات دیکھ لیں اس کے بعد سے خراب ہوئے، بہتر نہیں ہوئے۔ تو مجسسی نظام کی بحالی پر بہت زیادہ ایمفیسس کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر بھی پیپل پارٹی راضی نہیں،
کیونکہ اس نظام کے اندر کمشنر پاورفل ہو جاتا ہے، تو کمشنر کے پاس اگر کنٹرول آ گیا اور کمشنر اڑ گیا تو بات خراب ہو گئی، معاملہ زیادہ خراب ہو جائیں گے، تمام شہر کی پولیس کمشنر کے انڈر آ جاتی ہے، تو جو کمشنر صاحب چاہیں گے پولیس کو وہی کرنا ہوگی، تو یہاں پر ایم پی ایم این اے اور گورنمنٹ جو ہے پروونشل گورنمنٹ وہ پھنس سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں پیل پارٹی راضی نہیں ہے، فی الحال تو راضی نہیں ہے، اگر ڈبیٹ کے بعد راضی ہو جائے تو کہہ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ آئینی عدالتوں کا معاملہ، اس پر پیل پارٹی راضی ہے، جو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ چاہتے یہ کہ یہ چونکہ بے نظیر کا خواب ہے، چونکہ یہ محترم بے نظیر بھٹو کا خواب ہے، اور 26ویں ترمیم میں بھی اس پر بہت زیادہ کوشش کی تھی پیپل پارٹی نے، لیکن وہ آئینی عدالت نہیں بنوا سکی، تو آئینی بینچ بنا دیے گئے۔ تو اب یہ آئینی عدالت آلموسٹ ہے کہ بنے گی، 9 رکنی عدالت ہوگی، جگہ کا بھی تعین کر لیا گیا ہے، نئے چیف جسٹس آئینی عدالت کے کون ہوں گے یہ بھی بتا دیا گیا ہے، جسٹس امین الدین ہوں گے، وہی اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، اور اس کے لیے ججوں کی عمر میں جو ایکسٹینشن ہے اس پر بھی ابھی پیپل پارٹی نے نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے۔ ججوں کی جو عمر کی حد ہے وہ 68 سال یا 70 سال کی تجویز ہے۔ اب نصاب پہ میرا خیال ہے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں مانے، تو بلال بھٹو کی جو پریس کانفرنس سے مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ میں نے موٹے موٹے نقطے آپ کے پاس رکھ دیے ہیں۔ اب یہ 27ویں ترمیم جو کہ جمعے کو پیش کی جانی تھی اب ہفتے کو پیش ہوگی، اور 2-3 دن میں اس کا اپروول ہوگا، اور وزیر اعظم جو پاکستان میں نہیں ہے باہر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں سے اس بات کو ایگری کیا کہ پیپل پارٹی نے جو بھی باتیں کی ہے، جو بھی انہوں نے تجاویز دی ہے وہ ایکسیپٹ کریں، کابینہ اس کی آج اپروول دے گی ہفتے کے روز، اور یہ معاملہ سینٹ میں جائے گا اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا اور اس پر بحث شروع ہو جائے گی۔ اب جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے جس کے اوپر زیادہ غور و خوض ہو رہا تھا، جس پہ زیادہ لوگوں کو فکر ہے، مطلب پی ٹی آئی والوں کو فکر ہے کہ آرٹیکل 243 میں تبدیلی ہوگی تو جنرل عاصم منیر تاحیات آرمی چیف بن جائیں گے، تو تاحیات والا تو کوئی سینس بنتا نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی تجویز ہے۔ جو تجاویز اب تک سامنے آئی ہیں 243 کے حوالے سے، ایک تو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز، یہ ایک عہدہ ہے جو کہ تخلیق کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق تمام جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ ایک کمانڈ کے نیچے ہوں گی، اور آرمی چیف جو ہے وہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کہلائیں گے، وہ تمام فوج کو لک آفٹر کریں گے اور ان کے معاملات کو دیکھیں۔ تو چین آف کمانڈ میں یہ تبدیلی ہے۔ دوسرا، فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے، اسٹریٹجک کمانڈ میں تبدیلیاں کرنے کی تجویز ہے، 2-3 امینڈمنٹ ہیں 243 کے اندر۔ تو اب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر انڈاؤٹلی جب سے پاک فوج کے سربراہ بنے ہیں تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو جو عزت دلائی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کے اوپر سارے ہی دانت تیز کرتے تھے، اور پہلی دفعہ پاکستان نے ہر ملک کو اس کے اندر گھس کر جواب دیا۔ میں جس بات پہ جنرل عاصم کی تعریف کرتا ہوں وہ ان کی کرج ہے، ان کی ایمانداری ہے، ان کی ٹرانسپیرنسی ہے، ان کا بولڈ اور بلنٹ ہونا ہے، ان کا بہت کلیئر ہونا ہے، اور ان کا دیگر فوجی افسران، اس سے پہلے ہم نے بڑے فوجی افسران جن کے بارے میں بھی جانتا ہوں، ان کی کردار کے حوالے سے بہت انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، لیکن جنرل عاصم منیر کے کردار پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو وہ اپنے کردار کے حوالے سے پاکستانی فوج کے سپہ سالار کہلانے کے مستحق ہے۔ تو سپہ سالار کے انڈر تمام فوجیں ہوتی ہیں، صرف وہ بڑی فوج کا سربراہ نہیں ہوتا، تو ان کا یہ عہدہ آئینی ہے۔ بعض لوگ اس کو اور بھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کو کنٹرول میں لے لیں گے، صدر کے اختیارات گئے کمانڈر ان چیف نے، تو صدر کے اختیارات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ صدر پاکستان بدستور مسلح فوج کے کمانڈر ان چیف ہوں گے، اور اب عہدے کی جو مدت ہے وہ پہلے سے 5 سال ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے تو پھر ایکسٹینشن کی آپشن بھی ہوگی۔ تو اب پی ٹی آئی والوں کو یہ موت پڑ رہی ہے کہ یہ 2035 تک رہیں گے، اور 2035 تک عمران خان پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، مگر بہت سے لوگ 2035 تک اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو ہمیں پولیٹیشین کی جو نظر آتی ہے کھیپ، وہ 70 کے آس پاس لوگ گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، لیکن بہرحال سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جاوید چودھری اگر 20 سال بعد چینل چھوڑ گیا ہے یا اس کو نکال دیا گیا ہے اور اس نے جاتے کہہ دیا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، آپ کو بھی رخصت ہونا ہے، سب کو رخصت ہونا ہے، تو وہ سب کو لے دے گیا ہے۔ تو اسی طرح کسی نے بھی کسی جگہ پر ساری زندگی نہیں رہنا۔ تو یہ ترمیم جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے اوپر
گورنمنٹ نے ایگری کر لیا ہے کہ جو تجاویز پیپلز پارٹی دی، اور آج ان کے اوپر بحث و مباحثہ شروع ہو جائے گا اور کچھ تجاویز کے اوپر بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں، بہت سے لوگ مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان یوں ہیں وہ ہیں، لیکن میری ایک مولانا فضل الرحمان کے بارے میں رائے ہے کہ وہ بہت ہی زیرک اور بہت ہی ٹھنڈے اور بہت ہی میچور سیاستدان ہیں۔ کچھ ان کی ریزرویشن ہیں، کچھ ان کے تحفظات ہیں، اور انہوں نے ان تحفظات کا کئی دفعہ ذکر بھی کیا ہے، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ان کے شکوے اپنی جگہ پہ درست ہیں، ان سے بہت سے وعدے کیے گئے جو پورے نہیں ہوئے، بہت سی ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ ان کو بٹرے کیا گیا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت ہوا ہے، ایک سے باوجود ان کا دل بڑا ہے۔ کون سی ایسی ترمیم ہے، کون سا ایسا کام ہے جو حکومت کرنے گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں بیٹھے؟ اب مولانا فضل الرحمان کو ایک شکوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کو وہ لوپ میں نہیں لیتے۔ اب ان کو مسودہ نہیں بھیجا گیا، اب یہ مسودہ آج کیبنٹ میں پیش ہو جائے گا، باقی جگہوں پہ چلائے گا، لیکن مولانا کو نہیں بھیجیں گے۔ مولانا پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان اس وقت بھی ساتھ کھڑے ہوتے جب عمران خان رخصت ہو رہے تھے اور ان کو حکومت بنانے کی بہت زیادہ پرابلم تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھوڑا سا زیادتی کرتے ہیں، ان کو لوپ میں لے کر چلنا چاہیے۔ وہ جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن وہ بیوقوف نہیں ہے، اور وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں۔ یہ میری رائے ہے، باقی اگر آپ اس پہ چاہیں تو اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، جیسی میری رائے عمران خان کے حوالے سے ہے اور میری رائے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت ہی بڑی پرابلم آ چکی ہے، سوچ کے اندر چلے گئے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے کرتے یا جھوٹ بولتے بولتے وہ اتنے زیادہ اس کے اندر گھس گیا ہے کہ اب انہیں اپنا ہر جھوٹ بھی سچ لگتا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب جب آئے تھے تو ان کے حوالے سے بہت سے تحفظات تھے، پھر جب 4-6 دن گزر گئے تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ ٹھیک ہے، کوئی اتنا زیادہ خراب آدمی نہیں ہے اور کوئی اتنی زیادہ بدزبانی بھی نہیں کرتا اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے کوئی خدشات اور خطرات پیدا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مردہ جب بھی بولتا ہے کفن پھاڑ کے بولتا ہے، تو انہوں نے کل بم کو لات دے ماری ہے اور ایسی خوفناک قسم کی بات کر دی کہ انہوں نے اس وقت جب میں پروگرام کر چکا تھا تو میرے پاس یہ ان کی گفتگو پہنچی نہیں تھی، اور یہ گفتگو بڑی خطرناک ہے۔ اور انہوں نے فوج کے حوالے سے جو بیان دیا وہ تو پاکستان میں کوئی بھی سوچ نہیں سکتا کہ پاکستانی فوج اس قسم کی حرکتیں کرے گی، جس قسم کے دعوے یہ کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس پہ کتنی سچائی ہے بھی یا نہیں ہے، مگر یہ بات ان کے کرنے کی نہیں تھی۔ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ پنجابی کی مثال ہے پاجدین وان اکو جیا، یا پھر اردو کی مثال ہے ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان گھاس کا ہوتا ہے۔ جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ ہر چیز کو اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کو کر کے دکھائے تو ایسی کی تیسی۔ اب بات اس سے کہیں آگے نکل گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بے انتہا مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ یہ اس پہ معذرت بھی کریں تو پتہ نہیں ان کو معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیونکہ سارے اس پہ بڑے غم و غصے میں ہیں کہ ان کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، فوج کے خلاف بیان دینا، فوج کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مقامات مقدسہ کا خیال نہیں رکھتی، اور یہ انہوں نے غصے میں کہا، غم میں کہا، کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ کل بھی گئے تھے ملاقات کرنے، عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ چلیں اس کی تکلیف اپنی جگہ پہ، لیکن ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے آپ کو بہت سے راز اپنے سینے میں دفن کرنے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے وہ تمام بڑے عہدے جن پر لوگ بیٹھتے ہیں وہ یہ باقاعدہ خلف اٹھاتے ہیں کہ وہ کچھ راز اپنے سینے میں رکھیں گے جو قومی راز کہلاتے ہیں۔ اب ان کا یہ بیان کس غصے میں آیا، کس کانٹیکسٹ میں آیا؟ کل یہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو 26 نومبر کیس کے حوالے سے ان کے وارنٹ کے ساتھ جاری ہوئے، تو پولیس پہنچ گئی وارنٹ کی تعمیل کرانے کے پی کے ہاؤس، تو یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ جس طرح گنڈا پور صاحب چھپے تھے اور بھاگ گئے تھے، یہ بھی بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا پولیس پکڑنے آ گئی ہے، خبریں پھیل گئی کہ سہیل آفریدی صاحب گرفتار ہو گئے، پولیس نے چھاپا مار دیا کے پی کے ہاؤس پہ۔ وہ 4-5 پولیس والے گئے تھے، انہوں نے وارنٹ دکھائے، انہوں نے کہا آپ کے وارنٹ نکلے ہیں، آپ چونکہ آئے ہوئے ہیں تو اس پہ دستخط کر دیں، تعمیل کر دیں۔ یہ باہر نہیں نکلے سی ایم صاحب، نہ ان کے کوئی وہ گارڈ وارڈ نکلے، انہوں نے کہا صاحب تو یہاں سے چلا گیا۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے ڈر گئے، یہ گھبرا گئے، ایک تو وارنٹ گرفتاری سے گھبرا گئے۔ 5-6 لوگ آئے تھے، ایس ایچ او تھا تھانہ سیکریٹریٹ کا، اور دوسرا یہ گھبرا گئے کہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کریں کیا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ فوج کے خلاف تقریر کر دی۔
تو یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ اس قسم کی کلاڑی ماری ہے۔ اس کے بعد انڈیا اور افغان میڈیا انہوں نے جعلی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا، جس میں وہ اہلکاروں کو مسجدوں کے اندر جانوروں کے ساتھ داخل ہوتے دکھا رہے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایسی ویڈیو کریٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو اب انہوں نے اے آئی سے بنائی ویڈیو دھڑا دھڑ پھیلانی شروع کر دی ہے، اور اب صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہو کہ ہاں ہماری فوج ایسا کرتی ہے، تو وہاں کے عوام تو مان جائیں گے کہ یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خوفناک قسم کی انہوں نے گفتگو کی، جس کا فائدہ دشمن نے اٹھایا۔ وزیر داخلہ بھی بڑے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں اس اشتعال انگیز بیان پر انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اب فیڈرل گورنمنٹ مطالبہ کری، کل یہ کہہ رہے تھے مجھ سے معافی مانگے، آج ان سے کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا ریئیکشن بھی دیکھنے میں آیا۔ اب میرے پاس ایک خبر ہے کہ باڑہ میں سیکورٹی فورسز نے آفریدی قوم کے ترجمان خان ولی آفریدی کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ان کا کیا رشتہ ہے سہیل آفریدی سے ہے یا نہیں ہے، مگر وہاں پہ جو ایف سی کی چیک پوسٹ ہے اس کے سامنے بہت سے لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے اور ہر قسم کی ٹریفک بند کی۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ آفریدی قوم کے ترجمان ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کے ہیں یا نہیں ہے یہ نہیں مجھے پتا۔ اچھا، اگلی خبر کوئٹہ میں جلسے کے حوالے سے ہے۔ بڑا شور تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان، جن کے کندھوں پہ خاص طور پہ بندوق رکھی ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کے خلاف جائیں گے اور منظور نہیں ہونے دیں گے، یہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں گے، یہ فوج سے مذاکرات کریں گے اور حکومت بھی ان سے مذاکرات کرے گی۔ عمران خان نے جو اپنے لیے فوج تیار کی ہے اس کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان رکھا ہے۔ بتا میں چکا ہوں آپ کو کہ اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے کوئٹہ میں جلسہ رکھا ہوا تھا، تو کوئٹہ کی حکومت نے دفعہ 144 لگائی، موبائل انٹرنیٹ بند کیے، ہاکی گراؤنڈ میں پانی چھوڑا اور کہا کہ دوڑ جاؤ، کوئی جلسہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں مانگی، درخواست تک نہیں دی۔ تو اگر آپ درخواست نہیں دیں گے، اجازت نہیں لیں گے، تو آپ کو کون جلسہ کرنے دے گا؟ تو کوئٹہ کے ریڈ زون کے بالکل ساتھ ہے ہاکی گراؤنڈ، یہاں پہ اختر مینگل صاحب نے جلسہ کیا تھا، اور جلسے کے بعد آپ کو پتا وہاں پہ بم بلاسٹ بھی ہوا تھا اور بہت سے لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ تو بڑا خطرناک علاقہ ہے، یہ وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے جلسہ نہیں ہونے دیا، ہاکی گراؤنڈ میں پانی چھوڑا، اور جتنے وہاں پہ سجے کھبے لوگ تھے، کوئی ضلعی صدر، کوئی سیکٹری، ان سب کو پکڑ لیا۔ کافی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سابقہ عہدیدار ہیں۔ تو یہ جلسہ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اب ٹرک کی اگلی بتی کیا ہے؟ اب ٹرک کی اگلی بتی یہ کہ کے پی کے حکومت نے ایک امن جرگہ بلایا ہوا ہے، اور یہ 12 نومبر کو بلایا گیا۔ اب اس کے لیے تحریک انصاف کے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ کہ انہوں نے جو صوبے کی تمام سیاسی جماعتیں ان کو انوائٹ کیا ہے، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ پتہ نہیں حکومت کو یا فیڈرل گورنمنٹ کی کسی جماعت کو انہوں نے بلایا کہ نہیں بلایا، لیکن یہ 12 نومبر کو جرگہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی آل پارٹیز کانفرنس کہہ لیں، جس میں سیاسی جماعتیں ہوں گی، وہاں کے مائدین شامل ہوں گے۔ تو اس جرگے کا جو مقصد ہے وہ کے پی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پر بات کرنا ہے، یا کوئی اور بھی بات کرنی ہوگی، یا پھر عمران خان دی رہائی دا رونا روئیں گے۔ لیکن یہ ٹرک کی اگلی بتی ہے جو کہ 12 نومبر کو، تو بہتر ہے نا کے پی کے میں ان کی قیمت ہے، وہاں جلسہ کرے۔ کوئٹہ عام لینے گئے تھے، کوئٹہ کیا پاکستان کے کسی اور شہر میں ان کا جلسہ کسی نے ہونے نہیں دینا، کیونکہ یہ ابھی تک اس لائن اینڈ لینتھ پہ آ نہیں رہے جس پر پاکستان کے عوام موجود ہے، جہاں پر آپ کو چیزوں کو سمجھ کے کرنا ہوتا ہے، اور آئین، قانون اور زبان تینوں کو ملحوظ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے۔ ان کا آئین اور قانون تو ہوتا ہے، زبان ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی خبر یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا کہ عدالت کے اختیارات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے معطل یا پیرلل متوازی نظام نہیں بنایا جا سکتا، یعنی کوئی آئینی عدالت نہیں بنائی جا سکتی۔ تو پہلے جو عدالتیں ہیں ان کے اختیارات کو محفوظ کیا جائے۔ یہ بیرسٹر علی طاہر ہے، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ ایک اور بڑی خبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے ہے، جس میں ایک بار پھر ڈیڈ لاک ہو گیا۔ مذاکرات کا یہ تیسرا دور تھا، پہلا دور قطر میں ہوا تھا، دوسرے 2 ادوار ترکی میں ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات میں جمعرات کے روز پاکستان نے افغانستان کی پاکستان کے اندر دراندازی کے ثبوت پیش کیے تھے۔ ایک روز پہلے چمن بارڈر پر افغانیوں نے فائرنگ کی پاکستان کی حدود کے اندر، اس کے بھی ثبوت، اس کی ویڈیو باقاعدہ ان کے سامنے رکھی گئی، لیکن
افغان حکام اس پر نہیں تیار ہوئے، اور وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تاڑر نے اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اس میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے۔ افغانستان جو ہے وہ دوحہ امن معاہدے کے مطابق اپنے وعدوں کی تکمیل میں ناکام رہا ہے۔ افغانی قطن اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ تحریری معاہدہ کریں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اسے کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اگر آپ غلط نہیں ہے، اگر آپ کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی تو آپ کو اگریمنٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن چونکہ وہاں پہ سارے دہشت گردوں کے اڈے ہیں، ٹھکانے ہیں، تو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ تو خود ان کے انڈر انفلوئنس ہے۔ تو افغانستان جن کے ساتھ پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ معاملات بہتر ہو جائیں، اور اس سے پہلے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی آ کے بتایا تھا کہ پاکستان نے جو ثبوت پیش کیے ہیں ثالثوں کے سامنے، ان ثبوت کی روشنی میں جو ثالثین ہیں وہ پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو میکینزم بنانے کی کوشش کی گئی وہ بہرحال ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا گرفتار ہو گئے ہیں، ان کو سینٹرل جیل فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ حامد رضا جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی، چونکہ وہ مفرور تھے، ان کو عدالت میں اپیل کرنی تھی۔ تو یہ پاکستان کا قانون ہے کہ اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو آپ نے عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا ہے اگر آپ بھاگے ہوئے ہیں۔ تو جن جن لوگوں کو 9 مئی کے کیسز میں سزا ہوئی ہے وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ جنید احمد شاہی نے ایک روز پہلے گرفتاری دی تھی، اب صاحبزادہ حامد رضا نے گرفتار کی ہے۔ بعد لوگ چھلانگے مارے، حامد رضا گرفتار ہو گیا، پھڑ لیا پولیس نے، جناب نسیا ہوا سی، پشاور بھاگا ہوا تھا۔ تو یہ سارے پشاور ہی جا کے چھپتے ہیں۔ جب فاٹا کے پی کے میں شامل نہیں ہوتا تو علاقہ غیر کہلاتا تھا، سارے گنڈے بدماش مفرور جا کے علاقہ غیر میں پناہ لیتے تھے، وہاں پہ اپنے اپنے اڈے بنائے ہوتے، تو وہ آج بھی ہیں۔ فاٹا کے پی کے میں انضمام سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ کہ ان کو اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے گستاخی کا مرتکب قرار دینے کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں فریق بنانے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ جسٹس مختصر اختر کیانی نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس کیس کی 12 نومبر کو سماعت ہے، اور غالب امکان یہ کہ انجینئر مرزا محمد علی جلد اس معاملے میں ریلیف پا جائیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک درخواست الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ درخواست اس وقت مقرر کی ہے جب تحریک لبیک کی پوری قیادت غائب ہے۔ ٹی ایل پی کے 6 امیدواروں نے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی کہ انہیں ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ایک تو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیے گئے۔ اب ان درخواست گزاروں میں جو سب سے اہم لوگ شامل ہیں ان میں ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی بھی شامل ہے، اور جب سے نومبر کا آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے سعد رضوی کا کوئی اتا پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن نے یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور سعد رضوی سمیت دیگر امیدواروں اور متعلقہ آر اوز کو نوٹس جاری کر دیے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیے جانے کے 22 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیے گئے تھے، جس پر امیدواروں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے۔ لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا گیا یہ تو نومبر کے بعد دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے تو سعد رضوی کا پتہ نہیں۔ تو سعد رضوی کی درخواست الیکشن کمیشن میں کیسے جمع ہو گئی؟ یا تو اس خبر میں کوئی ابہام ہے، یا پھر سعد رضوی صاحب زندہ ہے، ان کی جانب سے کوئی درخواست دی گئی ہے کیونکہ وہ اس میں فریق ہیں اور ان کو باقاعدہ طلب کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے بلانے پہ وہ خود آتے ہیں یا ان کے لوگ آتے ہیں، یا پھر یہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔